अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं रमज़ीन। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 60s में अमेरिका गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया। उसी प्रेसिडेंट जब इंग्लैंड गया तो उसको जिस तरह की वेलकम दी गई बरतानिया के अंदर, क्योंकि एक मुल्क की हैसियत थी और लोग ये देख रहे थे कि मुल्क बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर प्रेडिक्शंस भी थी। एक किताब में मेंशन किया गया कि एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है पाकिस्तान, और फिर हमने इसका जवाल भी देखा, नीचे भी आते देखा। और इसीलिए मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसके बड़ा नाम था, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया। क्योंकि पॉलिटिक्स में जितने लोग आए इनको तो कोई पहले नहीं जानता था, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। बाद में पॉलिटिक्स में इनके नाम आए, लेकिन मुझे तो सब पहले जानते थे और अल्लाह ने सब कुछ दे चुका था। तो वजह उसमें आने की ये थी कि तब तक एक अल्लाह ने जो सबसे बड़ा तोहफा देता है इंसान को, वो है ईमान का तोहफा। कोई भी इससे बड़ा तोहफा नहीं है। और वो जो जिनको अल्लाह ये तोहफा देता है, तो कुरान में ये भी आयत है कि ईमान वाले इंसान को पहचान जाएंगे, क्योंकि जो ईमान वाला आदमी होता है वो आज़ाद हो जाता है कई चीज़ों से, जो कि जंजीरें ज़मीन में इंसान को रोक के रखती है उसका पोटेंशियल अचीव करने के लिए। वो ईमान वो जंजीरें तोड़ देता है, जिसको इल्लामा इकबाल जब शाहीन कहते हैं, इकबाल का शाहीन, तो वो जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। और वो जंजीरें हैं पैसे की, ये पावर की, ये जो शोहरत की, हर किस्म की, ज़ात की, ईगो, ये सब जंजीरें हैं जो इंसान को, जब अल्लाह कहता ना कि मैंने इसको सबसे अजीम अपनी मखलूक बनाया, फरिश्तों से भी ऊपर, तो उसका मतलब ये है कि इंसान में वो पोटेंशियल है जो किसी में भी नहीं है। लेकिन वो पोटेंशियल अचीव करने के लिए इंसान को वो जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, और वो ईमान वो जंजीरें तोड़ देता है। तो तारीख़ का मैं तालिब इल्म हूँ, क्योंकि मैंने ये बड़ा स्टडी किया कि वो क्या जादू हुआ कि एकदम, जो अभी शेख यासर ने बताया कि 1% सिर्फ मक्का के लोग पढ़े लिखे थे, कोई हैसियत नहीं थी। 2 सुपर पावर्स थी, पर्शियन एम्पायर और बैजेंटाइन एम्पायर, बड़ी पावर थी, उनमें कोई हैसियत नहीं थी अरबों की। तो वो क्या था कि वो दुनिया की उन्होंने इमामत करनी शुरू कर दी। तो वो मैंने बड़ा स्टडी किया और उसके साथ फिर मैंने रिलेट किया पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा तो वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, और तो कोई मुल्क नहीं इस्लाम के नाम पे बना। ईरान में ईरानी रहते थे, मिस्र मिस्री, लेकिन ये तो बनाया ही गया था इस्लाम के लिए। तो मैंने इसको जब स्टडी किया, तो मैंने जितना मैं स्टडी करता गया और जितना अल्लाह ने मेरा ईमान मजबूत करता गया, उतना ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जब तक हम सीरत नबी पे नहीं चलेंगे, तब तक हम वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो इल्लामा इकबाल का ख्वाब था। इल्लामा इकबाल को अगर आप स्टडी करें, बहुत बड़ा एक जहन था जो मगरबी फ़लसफ़े भी समझ गया और जो ग्राउंडेड थे अपने दीन के अंदर और अपनी इस्लाम की तारीख में। इसलिए उन्होंने जो एक वर्ड अंग्रेजी के ओरिजिनल थॉट, उन्होंने जो उनकी जो सोच थी, वो बिल्कुल एक किसी के गुलाम, यानी जो ज़हनी गुलाम, बदकिस्मती से कलोनियलिज्म की वजह से मुसलमान दुनिया में ज़हनी गुलाम हैं, जो अपनी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकते। वो ज़्यादा खौफनाक हैं जिस्मानी गुलामी से। तो इल्लामा इकबाल वो थे जो कि ओरिजिनल थॉट तब दिया जब वो मुआजना कर बैठे कि ये मगरबी सिविलाइजेशन क्यों ऊपर गया और हमारा क्यों जवाल आया। और फिर उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा में जवाब भी दिए कि हम एक वक्त यहाँ थे और अब हम यहाँ हैं, क्यों हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पे पहुँच गया कि हमारा जो सिस्टम बन गया तालीम का, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। एक तरफ इंग्लिश मीडियम बन गया जो कि कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, वो हमारा नहीं था। दूसरी तरफ हमने उर्दू मीडियम कर दिया जो ना तीतर ना बटेर रह गया। तीसरी तरफ दीनी मदरसे चले गए। 3 पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गए।
اب وہ 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم میں 3 قومیں نکلنی شروع ہو گئی. ان کا کنیکشن ہی ایک دوسرے سے نہیں رہا. تو سب سے بڑی چیز ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو ایک کور ایجوکیشن، ایک کریکولم ایک لے کے آئیں، تاکہ ایک پہلے ان کو قوموں کو تو ایک طرف لے کے آئے. لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی شیخ ناصر نے بھی یہ بات کی، جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں. سب سے پہلے پاکستان ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریئیکشن آتا ہے. سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں، حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں، پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے اکٹھا کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح آپ سیکولر ورڈ استعمال کر لیں، ہم اصل میں سیکولر بن گئے. اور غلط میننگ ہے سیکولر کا. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں، سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے، لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق ہی کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں. میں نے بار بار ایک چیز، ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں لوگوں کو. ڈاکٹر اشفاق، بہت بڑے ڈاکٹر اشفاق احمد خان، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے اسکالر تھے. ان کی میں بڑی ان سے میں ملتا رہتا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ اپنی بات بتائی کہ جب وہ چائنا گئے اور چیئرمین ماؤ کو ملنے گئے تو چیئرمین ماؤ کو بڑا ہیرو ورشپ اس لیے کہ انہوں نے ایک جینوئن ریولوشنری تھے. سب ریولوشنریز ان کی طرف دیکھتے تھے. تو کہتا ہے جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ان کا ایک دن ہوتا ہے گریٹ بات کا، وہ ینگسی دریا کی تیر کر ادھر جا کے واپس آتے ہیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ہاتھ ملانے کے لیے ان سے. تو کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا. جب میری باری آئی انہوں نے کہا جی کدھر سے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ گریٹ نیشن، بڑی عظیم قوم ہے پاکستانی. بڑا حیران ہوا ڈاکٹر اشفاق. تو کہتا ساری لائن لگی ہوئی لوگوں کے پیچھے ادھر کھڑے ہو کے چیئرمین ماؤ نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ان دنوں میں ایمبیسی کیپٹل کراچی تھا. تو کہتا کراچی کے اندر جو ایمبیسڈر تھا چائنا کا، وہ اس کا پاکستانی چیس پلیئر پارٹنر تھا. تو کہتا وہ جو پاکستانی پارٹنر تھا وہ ہر 2 منٹ کے بعد جائے، دوپہر بڑی گرمی تھی، سب سے زیادہ گرمی کا ٹائم تھا، اور جا کے اپنے اوپر سر پہ پانی ڈال کے پھر آ کے چیس کھیلے. تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ بڑا چائنیز حیران ہوا. کہتا تم چپ کر کے پانی پی لو، کسی کو کیا پتا چلے گا. تو جب اس چیئرمین ماؤ کو چائنیز ایمبیسڈر نے یہ بتایا تو چیئرمین ماؤ نے تب، اب ذرا دیکھیں بڑا ذہن تھا نا، تو اس نے کیا سوچا کہ کیوں یہ عظیم قوم ہے. اس نے یہ کہا کہ جو قوم گرمی میں پانی اللہ کے خوف سے نہیں پی سکتی تو سوچ لیں کہ وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے، وہ رشوت بھی نہ لے گی، وہ ٹیکس بھی اپنے پورے دے گی. وہ تو اس قوم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہی تھا مدینہ کی ریاست میں. وہ کیسے عظیم قوم بنی؟ خوف خدا تھا ان کو. وہ اپنے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس طرح کہ میں کمرے میں جا کے پانی پیوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح میں کوئی غلط کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ قوم کی جو کیریکٹر تھا وہ ایسا تھا کہ صرف مسلمان تاجروں کو انڈونیشیا اور ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی تھی مسلمانوں کی. ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عظیم قوم کا کیریکٹر نہیں ہے. عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کیریکٹر چاہیے. سچ بولنا، سچائی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے، ایک قریش آیا، کہتا جی میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن میری جتنی اس کی عمر ہوگی، میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب عادتیں اپنی نہیں بدل سکتا. تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں وہ کر لوں عمل جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں.
تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو. یہ سچائی بہت بڑا کیریکٹر کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیریکٹر کی تھی، صادق اور امین، سچ بولنے والے اور انصاف کرنے والے. اس کے اوپر بنتی ہے کیریکٹر کی بنیاد. اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈر کوئی بھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا، رسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ ہوں، سچا آدمی اور انصاف کرنے والا آدمی. تو میں نے اس لیے تب سے سوچا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ ایک اپنے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنانی ہے جو کہ ایک نبی کی سیرت اور ہمارے اعمال کو جوڑے. یہ جب تک جڑیں گے نہیں ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے. اور یہ ہم وہ بن سکتے اس لیے ہیں کہ اکثریت عاشق رسول ہے. یہ جو سارا خطہ مسلمان ہوا تھا یہ عاشق رسول نے مسلمان کیا تھا. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء کرام، بابا بلے شاہ، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، داتا صاحب، میاں میر، بابا فرید گنج شکر، یہ سب عاشق رسول تھے. اور انہوں نے عام انسان کی زبان میں سیرت نبی کا پیغام لے کے گئے. قوالی ایجاد کی گئی صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو پیغام دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے دو چیزیں، ایک تو رحمت العالمین اتھارٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے اعمال کو. اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے، ٹیلی ویژن کا، سیریلز کا، جس طرح ترکی سیریل ہے ارتگرل، اپنی تاریخ کا، بچوں کے کارٹونز کا، واٹس ایپ کا. ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا، اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے، کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر نہ چلے. جو مدینہ کی ریاست، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کریں، تاریخ پڑھیں تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے. جو دیکھتے تھے تو عظیم آدمی بن جاتا تھا. کوئی سینٹرل ایشیا نکل گیا، کوئی مصر نکل گیا، کوئی کدھر، کوئی وہ موراکو میں گھوڑے دھڑا دیے اس نے سمندر میں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان بن گیا. اس یونیورسٹی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ کی جائے، بتایا جائے لوگوں کو. یونیورسٹیز بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی. یونیورسٹی تو بنتی ریسرچ سے ہے. ہمارے ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا آج تک کہ وہ کیا کوالٹیز تھی ان لوگوں کی کو جو دنیا کی امامت کر لی. تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فتح کی، سارے سائنٹسٹ ٹاپ مسلمان تھے، کلچرل لیڈرز تھے دنیا کے. دنیا کے تھاٹ لیڈرز ایسے بنے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی علم کو لے کے آئے، عربی میں ٹرانسلیشن کی اور ادھر سے پھر تھاٹ ڈیولپ کیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ تقریباً سارے جو بڑے بڑے اسکالرز اور سائنسدان تھے سب اسلام کے اسکالرز بھی تھے. دونوں اکٹھے چل رہے تھے. ہمارے سائنس اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں تھی. ہاں ایک بعد میں ضرور چلی ریشنلسٹ اور ان کے اندر جو دوسری دو اسکول آف تھاٹس کے اندر چلا، لیکن آن دا ہول اسکالر بن ہی نہیں سکتے تھے. کوئی بھی پڑھ لیں، البرونی پڑھیں، ابن خلدون پڑھ لیں، ساروں کے اندر ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا. سو وہ کنیکٹڈ تھے. اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان میں دو چیزوں کی. ایک کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کی جائے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت ملک میں آیا ہوا ہے
ویسٹرن کلچر کو ہم صحیح معنی میں کرٹیک نہیں کر سکتے. ہم بتا ہی نہیں سکتے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ اس کی طاقت کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن کلچر اوپر ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ان میں آگے نکل چکا ہے دنیا سے, لیکن ان کی جو اسپرچل سائڈ ہے اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں ان کے. اسپرچولی وہ نیچے جا رہے ہیں, چرچز بند ہو رہے ہیں. پوپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے کہا یورپ ہیز بیکم اسپرچل بیرن ایریا, ڈیزرٹ, اسپرچل ڈیزرٹ. کیا وجہ ہے؟ دونوں کو, انسان میں جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے. انسان دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے. آپ صرف جسمانی سائڈ کے اوپر پوری توجہ دیں, امبیلنس آ جاتا ہے انسانوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس میں کنفیوژن آئی ہوئی ہے اس وقت. ایک تو وہ دیکھتا ہے ویسٹرن کلچر اور ان کی آگے اور ٹیکنالوجیکل پروگریس ہر طرح آگے ہے, تو وہ ایک دوسری طرف ہمارا دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. اور یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جب کوئی معاشرہ پروگریس کرتا ہے اس کو بلائنڈلی کاپی کرنا شروع کر دیں. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنی میں ہم ریسرچ کر کے اپنی یوتھ کو انفارمڈ چوائسز دینے کا موقع نہیں دے رہے. جب ہم ریسرچ کریں گے, جب ہم بتائیں گے کہ یہ ان کی طاقت ہے, ان کی کمزوری ہے, کیا ان کے مسئلے آئے ہیں جب ان کی اسپرچولیٹی گری ہے, ان کا فیملی سسٹم میں کیا مسئلہ ہے, خاندانی نظام ان کا نیچے چلا گیا ہے, وہ کتنی 40 سال پہلے ان کا خاندانی نظام کدھر تھا, آج کدھر چلا گیا ہے, اس کے کتنے اثرات ہیں معاشرے میں. یہ یونیورسٹیز کا کام ہے, ریسرچ کریں, بتائیں, آگاہ کریں لوگوں کو. پھر بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. موبائل فون, دنیا میں اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا جو آج موبائل فون سے آیا ہے. اس کے پازیٹیوز کیا ہیں, کتنا فائدہ ہے, تعلیم اس سے کتنا علم حاصل کر رہے ہیں بچے ینگ ایج پہ, لیکن جو اس کے اندر پورنوگرافک مٹیریل آ رہا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں, کیسے کوپ کرنا ہے, بچوں کو ہتھیار کیسے دینے ہیں. یہ جو ایک بالکل نئی ریالٹی آ گئی ہے, آپ یہ بند تو نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا کو نہیں بند کر سکتے, آپ روک تو نہیں سکتے ان کو, لیکن آپ اپنے بچوں کو کم از کم بتا تو سکتے ہیں اچھے برے کی, اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے, یہ طرز زندگی لوگے تو اس کا یہ نقصانات ہے, اس کے یہ فائدے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چوائسز تو دے سکتے ہیں. اور پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں, انفارمڈ چوائسز. انفارمڈ چوائسز تب آتی ہیں جب آپ بچوں کو بتائیں تو صحیح, آگاہ کریں, شعور پیدا کریں انہوں میں. اس لیے یہ یونیورسٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے. القادر یونیورسٹی کے اندر انشاءاللہ ریسرچ کی جائے گی, انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشنز ہوں گے, جس طرح شیخ ناصر ہے. ڈیبیٹس کروائی جائیں گی. ڈیبیٹس, یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہمیں نقصان پہنچا ہے. ہم اجتہاد ہی نہیں ہونے دیتے. قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے اجتہاد کرو, ڈیبیٹ کرو. جب آپ اجتہاد ہی نہیں ہونے دیں گے تو تھاٹ پروسیس آگے کیسے بڑھے گا. علامہ اقبال کا جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, وہ اس کے اندر تو اگر آپ جس کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے تو اجتہاد کیسے ہوگی. تو ہم آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم اسلام کے, اور اس لیے جو سب سے بہترین اسلام کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے. شیخ یاسر آپ کو بتائیں گے کس طرح کی وہاں ڈیبیٹس چل رہی ہیں, کیسے کیسے اسکالرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں کفر کا فتوی کا ڈر نہیں ہے. ہمارے ملک میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ, ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے. وہ کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا, آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. جب ایک لیڈر عوام کی خدمت کرتا ہے, وہ سارے پیغمبروں نے یہ کیا تھا, سارے پیغمبر لیڈر تھے اللہ کے,
اور ان سارے پیغمبروں نے انسانوں کو بدلا تھا، خدمت کی تھی، انسانیت کے لیے آئے تھے. اور جب ایک لیڈر بن کے ایک اتھارٹی پہ آ کے ملک کا پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آ سکتا. کیونکہ جو معاشرے میں غربت ہوتی ہے سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا، انشاءاللہ القادر یونیورسٹی اور ہم باقی جو ہماری رحمت للعالمین جو اتھارٹی ہے وہ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہے گی. ادھر چیئرز ہیں، سیرت چیئرز ہیں، ان کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں گے. اور بیسکلی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ہم نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. اسکول کے بچوں سے شروع کریں گے سب کو، تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہیں. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح، نیلسن مینڈیلا، وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا، کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے. بڑی سوچ تھی ان کی، ذات سے باہر نکل گئے تھے، اور سچے لوگ تھے اور انصاف کرنے والے لوگ تھے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی، اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں. جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے. میرٹ قائم کرنی. اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی. جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا تھا. اور جو آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی اسکالرشپ ہو، اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت للعالمین اتھارٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے، اور یہ ہوگا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کریں گے. لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹلیکچوئل، ریزنڈ، سوچ سمجھ کے، قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارے ساتھ ہمارا رسپانس جائے. سارے مسلمان اسکالر سے پہلے کنسلٹ کریں، مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپانس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ جی جب دیکھیں مسلمان دنیا آزادی رائے کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے، جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے بر صغیر میں، ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو. اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں وہاں اتنے لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے، ان کو بار بار بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا. وہ ساری سیرت تھی، سیرت نبی تھی. تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے، موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا، امر بالمعروف، کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو، اس کو دباؤ. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے. میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے، لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی
اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی، اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا۔ جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں، 14 سال پڑھائی کروں، اس کے بعد 8 گھنٹے کام کروں، اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے، اسمبلی میں بھی آ جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، آپ کے معاشرے میں سونا نکلے، ہیرے نکلے، جو مرضی نکلے، وہ ریاست نہیں بچ سکتی۔ ایک ریاست جس کی موریلٹی، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا، جس طرح جاپان تھا، وہ پھر کھڑی ہو جائے گی۔ تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں، میں نے 1985 کے بعد جو چینج دیکھا ہے، ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا، جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے، تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا، صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں۔ کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا، اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، ینگر جنریشن کو، اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو، ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے موریلٹی، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، مورل رینیسانس کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں، سب کچھ یہاں، ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے، صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول، اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے۔ میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے، اسٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا ہے، میں اب سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس چھوٹی شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم نے تھوڑے سا اس کا انسٹیٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے، لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیٹیوٹ کو اور اس علاقے کو، میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر، میں پاکستان کی اب بات نہیں کر رہا، اسلام کی دنیا میں ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی، یہ کوآرڈینیٹ کرے گی، جس طرح الازہر کا نام ہے اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً 2.5 سال کے اندر اس کی اوپننگ ہو گئی۔ جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں، وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہوگی، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر، لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ 3 سال ہو گئے، اب جا کے ہم شروع کرنے لگے، تو یہ بدقسمتی ہے، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے۔ اور میری جو اس سے پہلے نمل یونیورسٹی ہے، وہ میرا ایک ویژن ہے، پاکستان کی پہلی نالج سٹی جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج ہے۔ تو میں آج پھر سے بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، مجھے بڑا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ کام شروع کر دیا۔ شکریہ جی۔ عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کیریکٹر چاہیے، سچائی کیریکٹر کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ لیڈر تب اور عزت تب حاصل کرتا ہے جب وہ سچا اور انصاف کرنے والا آدمی ہو۔ خود غرض آدمی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، انسان لیڈر نہیں بن سکتا۔ ہمیں ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے، جہاں اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم عظیم قوم بنیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں، آپ کو براہ راست ویریئنٹ کی پاکستان کی آمد کے اندر تاخیر کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں نمبر، لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے دیکھا ہے، وہ جب ایک دفعہ ویریئنٹ آتا ہے، دنیا اتنی زیادہ مل گئی ہے، اتنے زیادہ سفر ہوتا ہے تمام ممالک کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھی ہے دنیا،
کہ اس کو ناممکن ہے کہ بالکل اس کو روکا جا سکے. تو پھر حل کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کیا ہے، وہ ہے ویکسینیشن. ابتدائی خبریں اب فیصل آپ کو بتا دیں گے، اس کی تفصیل جو آئی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں کہ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک ایک ویریئنٹ ہے، لیکن ویکسینیشن پھر بھی مؤثر ہوگی اس کے دفاع کے لیے. اس لیے میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے، خاص طور پہ وہ 3 کروڑ پاکستانی جو 1 ڈوز لگوا چکے ہیں. آپ تو آج ہی سارے اپنے باقی کام چھوڑیں اور ویکسینیشن سینٹر کے اوپر جا کے آپ اپنی دوسری ڈوز ضرور لگوائیں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے، مؤثر چیز ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کہ ہم اس ویریئنٹ کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا سکیں یا اس خطرے کو کم سے کم کر سکیں. تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی مل کر ہماری پہلے سے مشاورت جاری تھی اور اگلے 2 سے 3 دن کے اندر بڑی کیمپین ویکسینیشن کی تمام صوبوں کے اندر شروع ہونے والی ہے. اب اس کے اندر اور مزید ضرورت ہے کہ اس کو اور توجہ دی جائے اور تیزی سے کی جائے، کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ویریئنٹ تو پاکستان کے اندر بھی آئے گا جیسے یہ باقی دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور یہی اگلے 2 سے 3 ہفتے ہیں ہمارے پاس جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کر کے ہم نے اس کے خطرے کو کم کرنا ہے. آخری چیز میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں وہ یہ ہے کہ وہ آبادی کا حصہ جن کو ذرا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کورونا کے مرض سے، اس کے بارے میں بھی آج غور کیا گیا کہ ایک بوسٹر شاٹ جو ہے یا ایک بوسٹر ویکسین کا پروگرام شروع کیا جائے ان کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل تک وہ مکمل ہو جائے گی ہماری جو اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اور کل اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. اب میں اس کے ساتھ اس اپیل کے ساتھ کہ ویکسینیشن 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 یہی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا، ڈاکٹر فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ذرا بتائیں کہ یہ نیا ویریئنٹ ہے کیا اور یہ کیوں اتنا زیادہ خطرناک تصور کیا جا رہا ہے. السلام علیکم جی، بہت شکریہ. بہت سی باتیں اسد صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن شاید کچھ کو دہرانا بھی ضروری ہوگا. میں ان کا ذکر کروں گا شاید مختلف طریقے سے. پچھلے 1.5 سال میں آپ سے متعدد بار ہم دونوں کئی دفعہ اکیلے مخاطب ہوئے ہیں اور آپ سے مل کر بطور ایک قوم ہم نے اکٹھے فیصلے کیے ہیں جس کا بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں سے لگاتار رپورٹس آ رہی ہیں بہت سے یورپی ممالک میں وائرس جو ہے اس کی دوبارہ سے آؤٹ بریکس اور اس کا اضافہ نظر آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اور اگر آپ نے نیوز پہ غور کیا ہو تو یہ چیز واضح ہے کہ ان میں سے بیشتر جو تعداد ہے انفیکشنز کی جو خاص طور پہ ہسپتال جا رہے ہیں، جن کی اموات ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ان ممالک میں بھی جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کی جو اصل شدت اور زور ہے ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان لوگوں میں، ان پاپولیشنز میں، ان افراد میں نظر آنی شروع ہوئی ہے جنہوں نے ویکسین لگانے میں تاخیر کی ہے یا اس میں کوئی لاپرواہی برتی ہے. اب میں تھوڑا سا اس موجودہ جو ویریئنٹ ہے، نئی قسم ہے، اس کا ذکر کرتا چلوں. اس کو ایک نام بھی انہوں نے دے دیا، لیکن اس کو کیوں خطرناک یا ایک ویریئنٹ آف کنسرن تصور کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا واضح ہے کہ اس کا پھیلاؤ کچھ تیزی سے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، نسبتاً پرانے ویریئنٹس کی نسبت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے. جن ممالک میں یہ عام ہو چکا ہے، جنوبی افریقہ میں، وہاں یہ چیز واضح ہے کہ گزشتہ اقسام کی نسبت اس کے پھیلاؤ کی جو سپیڈ ہے وہ لازماً زیادہ تیز ہے. اس سے کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ایک وائرس جب تیزی سے پھیلتا ہے تو وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر اور جو پریشر آتا ہے ہیلتھ سسٹم کے اوپر وہ تیزی سے آتا ہے، اور اس میں خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ بیڈز اور دیگر سہولیات کم نہ پڑ جائیں. اس کے علاوہ جو اس کا انالیسس کیا گیا، اس کا جو جینیٹک میک اپ ہے، جب اس کو دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس میں کچھ میوٹیشنز ہیں. میوٹیشنز وہ آتی ہیں وائرسز کے اندر، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وائرس کے کس حصے میں وہ میوٹیشن ہے، یعنی اس کے کون سے بیہیویئر، اس کے کس طور طریقے کے اوپر اس میوٹیشن کا اثر آ رہا ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی وائرس کے اندر، اس کی ساخت کے اندر ایسی جگہوں کے اندر میوٹیشنز ہیں جو اس کو زیادہ خطرناک یا زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یا زیادہ مہلک بنانے کا پوٹینشل رکھتی ہیں. یہ سائنسی اعتبار سے تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک بہترین اقدامات وہ رہے ہیں جو وقت سے پہلے کیا جائے
اور تمام سائنٹیفک ڈیٹا کو مد نظر رکھ کے کیا جائے. تو اس وقت جو سائنسی اعتبار سے ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ وائرس لازماً زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کے جینیٹک میک اپ میں یعنی اس کا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ کچھ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو. اب جیسے اسد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہم اپنے ٹیسٹنگ پروٹوکول ارائیول کے وقت یعنی جو ملک میں لوگ آ رہے ہیں فلائٹس آ رہی ہیں اس ساری چیز کو ہم ریویو بھی کر رہے ہیں اور اس کو فردر اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں موجودہ سائنسی انفارمیشن کے مطابق. لیکن یہ چیز بھی واضح ہو جائے کہ چونکہ دنیا ساری کنیکٹڈ ہے, سینکڑوں ممالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں, تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے. اب اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا چیزیں باقی رہتی ہیں؟ ہمارے پاس سب سے اہم چیز یہ باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو اس زور سے اوپر لے کے جائیں کہ ہماری جو نہتی پاپولیشن ہے جن کو ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگی اس کو ہم ویکسینیشن لگوا دیں. چنانچہ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہائی رسک ایریاز میں ٹیسٹنگ بڑھانے کا فیصلہ ہے, جبکہ اسد عمر کہتے ہیں کہ اس چیز کو اوور کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ویکسینیشن اور صرف ویکسینیشن. چٹاگانگ ٹیسٹ کی بات کریں گے. بنگلہ دیش کا پاکستان کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف. بنگلہ دیشی ٹیم دوسرے اننگز میں 157 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے. لٹن داس 59, یاسر علی 36 رنز بنا کر ریٹائرڈ ہرڈ ہوئے. سیف حسن 18, مشفق الرحیم 16, نور الحسن 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. نجم الحسین اور کپتان مومن الحق کھاتا ہی نہ کھول سکے, جبکہ شاہین شاہ افریدی نے 5 وکٹس لی, ساجد خان نے 3, حسن علی نے 2 وکٹس حاصل کیں. وقت ہوا ہے بریک کا, سما کے ساتھ رہیے گا.